बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर इमरान खान साहब से अडयाला जेल में होने वाले राबतों के नतीजे में इब्तदाई सतह पर यह खबर आ जाए कि इमरान खान साहब इस मरहले पर डील के लिए राज़ी हैं, कुछ इब्तदाई कोशिशें इब्तदाई मामलात मानने के हवाले से, तो उनकी ज़मानतों का मामला आगे बढ़ा दिया जाए, बसूरत दीगर इस मामले को रोक दिया जाए। अदालत की जानिब से यह फैसला आने से कबल हमारे ज़राए के मुताबिक पैगाम पहुंच चुका था। उससे पहले सुबह सवेरे बल्कि रात गए तक इस किस्म की तलात आती रहीं कि पाकिस्तान के सफारती हलकों में हलचल है, पैगामात पहुंच रहे हैं। सऊदी और अमरीकी सफारत खाने बिलवास्ता तौर पर इन तमाम तर मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। गारंटियाँ मांगी जा रही हैं, इमरान खान साहब को पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ग्रुप भी एक्टिव है। और उसके बाद होता क्या है, पहले मैं कुछ अदालत कवर करने वाले कुछ सहाफ़ियों के ट्वीट्स आपके सामने रख दूं, हुआ क्या, उसके बाद इन तमाम तर मामलात पर रोशनी डालते हैं कि इमरान खान साहब के आगे आखिरकार कौन सी एक शर्त रखी गई थी और क्यों पाकिस्तान की अहम तरीन अस्करी शख्सियत इमरान खान साहब से मुलाकात पर भी राज़ी हैं अगर इमरान खान साहब इन मामलात में हामी भरते हैं। अलीमा खान साहबा ने कहा कि मुझे ये तहजीब वाले जजेस बहुत अच्छे लगे, लेकिन उन्होंने बड़े प्यार से इमरान खान साहब के केस में वही फैसला दे दिया जो उनको बताया गया। पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है, क्या प्रेशर है। इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से दरख्वास्त में 3 इस्तदाएँ थीं, जो तीनों की तीनों मुस्तरद कर दी गईं। सीनियर अदालती रिपोर्टर साकिब बशीर साहब के मुताबिक शिफा अस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त भी रद्द कर दी गई, मुस्तरद कर दी गई। ज़ाती मुआलजीन की इमरान खान तक रसाई की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई और फैमिली की इमरान खान साहब तक रसाई के डायरेक्ट हुक्म देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। और ये कहा कि जेल रूल्स के मुताबिक जेल हकाम का फैमिली को बताना जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, इसी तरह से मरियम नवाज़ खान साहिबा जो अदालत कवर करती हैं, मामलात पे, इन तमाम मामलात पे बड़ी गहरी नज़र रखती हैं, उन्होंने कहा कि जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादम सुमरू ने 2 घंटे पर मुहित तवील समात की। पीटीआई की उम्मीदों का ग्राफ आसमान पर पहुंच गया और आकर वही आर्डर कर दिया जो रियासत ने 3 हफ्ते पहले किया था। और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब की फैमिली के बाद अगर इस वक्त किसी को वाकई उनकी सेहत, ये जो है वसीम मलिक साहब ने ट्वीट किया, तमाम मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। उन्होंने कहा इमरान खान की फैमिली के बाद अगर इस वक्त किसी को वाकई उनकी सेहत और ख़ास तौर पर आंख की बनाई के मामले पर सबसे ज़्यादा तशवीश हो रही है तो वह शहर इक़दार की शहर दस्तूर पर कायम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 5 में बैठे डिवीज़न बेंच के सरबराह जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर मालूम होते हैं। आज शायद पहली मरतबा यह मंजर देखने को मिला कि लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा, बाबर अमान, अलीमा खान कुछ भी कहते तो जज साहब फ़ौरन हाँ में हाँ मिलाते नजर आते कि जी दुरुस्त कह रहे हैं आप, ये आईनी और कानूनी हक का इलाज होना चाहिए, आंख की बीमारी क्यों लहा कोई, ये तो अस्पताल मुंतकिली के बाद ही मालूम हो सकेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन आखिरकार ढाक के वही 3 बात हमें याद है कि नवाज शरीफ साहब जब फरार हुए थे एक डील के नतीजे में, तो उस वक्त सहाफ़ियों ने, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने और उस वक्त के जो मीडिया था उन्होंने किस किस्म की चीज़ें की थी, क्या कुछ कालम लिखवाए थे। सुहेल वड़ाइच साहब ने कालम लिखा था अगर वो मर गया तो, और फिर अदालतें ज़मानत मांग रही थी उनकी ज़िंदगी के हवाले से। और फिर मैं बार बार रिपीट नहीं करता कि कितने रुपए के स्टाम्प पर शहबाज शरीफ साहब ने ज़मानत दी जब उन्हें बाहर भेजा गया। लेकिन कहना और बताना आपको यह है कि वो तमाम लोग जो इस मामले के अंदर मुलव्वस थे उस वक्त सूरत हाल ये है। मोहित पीरज़ादा साहब ने कहा यह कि सिर्फ चंद बरस पहले जनरल बाजवा की ताकत और गुरूर अपने अरूज पर था, हुकूमतें बनाना और गिनाना उनका शुगल था, अदालतें ठुड्डे की नोक पर थीं और फौज उनकी गुलाम थी, पुलिस और रेंजर्स बांदियां थीं, मीडिया तवाइफ था और जो साफ़ी बोला अगवा हुआ, कत्ल हुआ या पाकिस्तान छोड़ के भागने पर मजबूर हुआ। जनरल ने शरीफ जरदारी से मिलकर जो खेल खेला उसके उवज़ रिटायरमेंट के बाद एक शहाना ज़िंदगी गुजारना थी, मगर शायर ने कहा था सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। आज के हालात के ऊपर भी ये बात इसी तरह से जो है वो रखी जा सकती है कि इस वक्त के जो ताकतवर हल्के हैं, इस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनको भी ये कहना बनता है कि सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि चीज़ें शायद उस वक्त से जो है उस वक्त तक याद नहीं रहती, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की तीनों दरख्वास्तें जो है वो मुस्तरद कर दी गई कि इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए या ज़ाती डॉक्टरों से मिलाया जाए या उनकी फैमिली से मुलाकात कराई जाए। ये तमाम तर बातें इस जानिब इशारा करती हैं कि कुछ ना कुछ तो बात ऐसी है जो कि इमरान खान साहब से मनवाने की कोशिश हो रही है और इमरान खान साहब मान नहीं रहे। वो क्या बात
بات ہے وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور ایک بار پھر یہ ثابت ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے کہا گیا کہ عمران خان کو اس نظام سے سزائیں تو مل سکتی ہیں، عمران خان صاحب کو اس نظام سے انصاف نہیں مل سکتا، اس لیے کہ یہ سارا نظام ایک ذہنی مریض کے کنٹرول میں ہے، اور اس کا ابھی تک عمران خان کی طرف سے خود کو بطور ISI چیف کے ہٹائے جانے والا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا۔ واضح طور پر یہ کس کی طرف اشارہ ہے، اس کو تمام تر جو لوگ ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے اور سمجھتے ہیں، اور اب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ پاکستان کے اندر چاہے عمران خان صاحب کی حکومت جب سے ہٹائی گئی، عمران خان صاحب کی حکومت ہٹانے سے لے کے پھر 2024 کے الیکشن میں جو دھاندلی کی گئی وہاں تک، اور اس کے بعد پھر غزہ بورڈ آف پیس کا ممبر بننے سے لے کر امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ ایران کے اوپر حملے تک، اور یہ جو اس قسم کی ساری صورتحال ہے اس تک، اور پھر یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اس لیے ہو رہی ہیں کہ فلسطینی ریاست کے قیام کو روکا جا سکے، اسرائیل کو کسی نہ کسی طریقے سے تسلیم کیا جائے۔ اب یہ معاملات بڑی حد تک واضح ہو گئے ہیں، اور امریکہ کی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ایک کیا ٹو لائن دی گئی تھی سعودی عرب کو اور UAE کو، ان کا کیا اس حوالے سے کردار ہے، پاکستان سے وہ کیا خواہش رکھتے ہیں، اب یہ تمام تر معاملات اس وقت کھل کر آتے ہیں سامنے جب خبر یہ آتی ہے جس کی جانب میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو کے اندر بھی ذکر کیا تھا کہ باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کو اوورسیز پاکستانیوں کے ایک گروپ کی جانب سے بھی اور بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی کے ذریعے بھی گزشتہ چند دنوں کے اندر یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب طاقتور حلقوں کی، مقتدر حلقوں کی، اسٹیبلشمنٹ کی یہ جو ان کی خواہش ہے کہ جناب پاکستان کو اب اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، اسرائیل کے ساتھ تعلقات بگاڑ کر نہیں رکھنے چاہیے، اس میں اگر عمران خان صاحب اس ریاستی پالیسی کی حمایت کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کے لیے آسانیوں کے راستے کھل سکتے ہیں۔ وہ آسانیاں کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، پہلے مرحلے میں عمران خان صاحب کو جیل سے رہا کر کے اسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے، اور دوسرے مرحلے کے اندر عمران خان صاحب کو اسپتال سے بنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان صاحب عید جو ہے وہ جیل سے باہر گزار سکتے ہیں، ان کی فیملی کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں، بدلے میں وہی چیزیں بار بار آ رہی ہیں سامنے، لیکن جو نیا معاملہ جو ایک واحد شرط ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے موجودہ جو چنتخب حکومت ہے یا جو موجودہ مقتدر حلقے ہیں ان کی اگر حمایت کریں یا کم از کم خاموشی اختیار کر لیں، یہ تاثر دے دیں کہ عمران خان صاحب اس عمل کے خلاف نہیں ہیں جو اس وقت پاکستان کے مقتدر حلقے اور پاکستان کی موجودہ چنتخب حکومت امریکہ، سعودی عرب اور UAE سمیت دیگر ممالک کی خواہش پر کرنا چاہتی ہے۔ ڈیبیٹ یہ نہیں ہے کہ میری اس کے متعلق کیا رائے ہے یا آپ کی رائے ہے، مختلف رائے ہو سکتی ہے، آپ میں سے اور ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ اس رائے کے قائل ہو سکتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے، بہت سے لوگ اس رائے کے قائل ہو سکتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو بھی بات ہے وہ ایک عوامی فیصلے کے نتیجے میں ایک عوامی نمائندہ کی جو حکومت ہے جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہو، یہ تمام تر فیصلے اس حکومت کو کرنے چاہیے۔ آپ دیکھیں نا، ایک مخصوص انداز سے کل سے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ مخصوص ٹویٹر اکاؤنٹس میں، جس میں جنگ کے کچھ مخصوص صحافی جن کے متعلق پہلے بھی بڑے واضح طور پر کئی چیزیں آ چکی کہ ان کو کچھ خبریں باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر فیڈ کی جاتی ہیں، درفنتنیاں وہ چھوڑتے ہیں، اور پھر عمران خان صاحب کے بکس کا بھی وہ شکار ہیں، اور پھر بیلنس کرنے کے لیے عمران خان صاحب کے حق میں کوئی ایک آدھ کبھی بات کر دی جاتی ہے تاکہ یہ لگے جناب یہ تو بڑی غیر جانبداری سے کام کرتے ہیں، لیکن اصل معاملے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یا اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے لیے جو ہے وہ اب اسٹیبلشمنٹ انہی کو استعمال کرتی ہے۔ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ 9 معاملات کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کر دی، اور ایک ایسا معاملہ جو اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے اس کے اوپر اس کی حمایت کر دی، تو لگے گا یہ تو بڑا غیر جانبدار آدمی ہے، یہ ٹھیک بات کر رہا ہے۔ جی ہاں، میں ذکر کر رہا ہوں آزاد سید صاحب نے جو کل لکھا کہ جناب ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے اور ان کے ساتھ تعلقات نہیں بگاڑنے چاہیے، جو انہوں نے بولا، ان کا جو ٹویٹ ہے وہ وائرل ہو رہا تھا، اس سے پہلے انہوں نے کچھ مخصوص ٹویٹس بھی کیے کہ عمران خان صاحب نے وفد بھیجا تھا، ان کی بڑی خواہش ہے، بڑا اچھا فیصلہ تھا، اس کو وہ اون کیوں نہیں کر رہے۔ اچھا، اب بجائے یہ کہ ماضی کے تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھیں جو میں نے گزشتہ ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا کہ کیسے 90 کی دہائی کے اندر میاں صاحب
جو ہے ان کے وفود جاتے رہے، ان سے اجازتیں لے کر کیسے میاں صاحب کے خفیہ تعلقات رہے، جنگ کی اپنی خبریں یہ بتا رہی ہیں 1999 کے اندر، اور اس کے بعد پھر بعد میں بھی ان کی کیا خواہش رہی، 80 کی دہائی کے اندر کس کی خواہش تھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے کی۔ اب ان کے اوپر بات نہیں ہوتی، تمام معاملات عمران خان صاحب کے اوپر ڈالنے کی ایک مخصوص وجہ ہے کہ ایک ماحول ملک کے اندر بنا دیا جائے، اور کہ جناب دیکھیں عمران خان صاحب کا ٹویٹ نہیں ہے، دیکھیں جناب عمران خان صاحب یہودیوں کا ایسڈ ہے، دیکھیں جناب عمران خان صاحب ان کی بات نہیں کرتے، حالانکہ لائنیں لگا دی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے نکال کر کے یہ بیانات ہیں۔ اچھا معاملہ یہ بھی نہیں ہے، ان تمام تر عمران خان صاحب کے بیانات کے اوپر یہ بات، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، میں نے کہا نا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جانا چاہیے یا نہیں، لیکن یہ پارلیمان کا کام ہے نا، یہ پاکستانی عوام کا کام ہے، یہ ووٹ کے ذریعے آنے والی اس حکومت کا کام ہے کہ جس کے نمائندے عوام کے ووٹوں سے شفاف انداز میں منتخب کیے ہوں، وہ پارلیمنٹ کے اندر ایک ڈیبیٹ جنریٹ کریں اور پھر اس کے اوپر فیصلہ ہو۔ اس کے لیے آپ کو ایسی کمپین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ آپ کے ہاتھوں میں دے، رائے تو کم سے کم آپ کی اپنی ہونی چاہیے نا، چاہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں ہو یا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے خلاف میں ہو، لیکن اعزاز سید صاحب جیسے سینئر صحافیوں سے درخواست یہ ہے کہ رائے اپنی ہونی چاہیے، نہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ ایجنڈے کو پروموٹ کریں، اور نہ آپ عمران خان صاحب کے فیصلوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ اگر کوئی ایسا فیصلہ آپ کے پاس موجود ہے تو ماضی میں جو کچھ ہوا 90 کی دہائی کے اندر یا 80 میں، وہ بھی ذرا پاکستانی عوام کے سامنے رکھیں اور بتائیں کس کی یہ خواہش ہے اور کون کیسے اور کیوں کر چاہتا ہے۔ یہ تمام معاملات اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس وقت جو بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، امریکہ اسرائیل کے ذریعے مشرق وسطیٰ کے اندر یہ جو حملہ کیا گیا ایران پہ، اور اس کے بعد پھر آپ یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ اس خطے کے اندر اگر فلسطین کاز کا کوئی سب سے بڑا سپورٹر ہے تو وہ ایران ہے، اس خطے کے اندر اگر اسرائیل کے خلاف کو ڈٹ کے کھڑا ہے تو وہ خلیجی ریاستیں نہیں ہیں، وہ ایران ہے۔ اب اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کیوں کھڑا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے اور سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ایران کو کمزور کرنے کے لیے، اسرائیل کو مضبوط کرنے کے لیے، فلسطین کاز کو کمزور کرنے کے لیے یہ سارا معاملہ ہوا ہے، اور خلیجی ممالک اس سے پہلے ان کا کیا کردار رہا وہ پہلے اس کے اوپر تیار ہیں۔ اب یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اچھی ہے نہیں اچھی، متوازن ہے غیر متوازن ہے، ایران اور سعودی عرب دونوں کے ساتھ تعلقات ہیں، بڑی اچھی بات ہے، بڑا بیلنس چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، سب یہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے نا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جہاں آپ نے ایک بڑا واضح اور صاف سٹینڈ لینا ہے، جہاں آپ نے، اگر آپ امریکہ کا نام نہیں لے سکتے تو آپ اسرائیل کا نام لے کر تو مذمت کر سکتے ہیں نا کہ جو اسرائیل کی جانب سے کیا جا رہا ہے وہاں آپ کی کیا مجبوری ہے۔ اگر وہ بھی آپ نہیں کر سکتے تو پھر عمران خان صاحب کے پیچھے نہ چھپیں، پھر کھل کر یہ بتائیں پاکستانی قوم کو کہ جس شخص کو ہم نوبل پیس کے لیے نامزد کرنے ہیں اس کو اسرائیل کیسے استعمال کر رہا ہے، اسرائیل اس کے ساتھ کیسے کھڑا ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ کیسے کھڑا ہے، ہمارا کیا کردار ہے، غزہ بورڈ آف پیس کے اندر ہم کیوں گئے، امریکہ اور سعودی عرب کی ہم سے کیا خواہش ہے، کیوں رات بھر سفارت خانے ایکٹیو رہے، آج عدالتوں کے اندر جب عمران خان صاحب کے کیسز تھے کیوں آنیاں جانیاں نہیں، کیوں پیغامات پہنچائے جاتے رہے، کیوں پی ٹی آئی کی قیادت بھی معاملات کو اوپر لے گئی، کیوں چند دنوں سے اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ ملاقات ہو گئی، ہونے جا رہی ہے، ڈیل ہونے جا رہی ہے۔ تمام تر خبریں اس لیے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ پیغام پہنچایا گیا ہے، ان سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا ہے کہ جناب آپ کے لیے سہولتیں پیدا ہو سکتی ہیں، آپ کو آسانیاں مل سکتی ہیں، آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے پر ہماری مخالفت نہ کریں، آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے پر خاموشی سے یہ تاثر دیں کہ آپ بھی اس کی حمایت میں ہیں، اور اگر جو پروپیگنڈا آپ کے خلاف ہوتا ہے وہ عوام تک ہم پہنچا دیں گے، ہم انہیں کچھ مخصوص صحافیوں کے لیے یہ ماحول بنا دیں گے کہ یہ تو عمران خان صاحب کی خواہش تھی، جب اور پھر بدلے میں کہا جا رہا ہے کہ 6 ماہ کے اندر شفاف الیکشن ہو جائیں گے، 6 سے 12 ماہ کے اندر جو ہے وہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں، اکتوبر 26 کے آخری ہفتے میں یا فروری 27 کے پہلے ہفتے میں، اور شفاف کیسے ہوں گے، امریکہ اور سعودی عرب سرکار گارنٹی دے دیں گے کہ ویسا راستہ عمران خان صاحب کا نہیں روکا جائے گا جیسا کہ فروری 2024 کے اندر روکا گیا۔ اب یہ پیغامات بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی کے ذریعے بھی پہنچائے جا رہے ہیں اور کچھ اوورسیز پاکستانیوں کے ذریعے بھی پہنچائے جا رہے ہیں، اور بدلے میں عمران خان صاحب سے یہ حمایت مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب آپ جون تک 90 دن کے لیے تھوڑی بہت خاموشی اختیار کر لیں، بعد میں آہستہ آہستہ آپ ایکٹیویٹیز اپنی کھول لیں، اس کے بعد ستمبر اکتوبر میں سیاسی ایکٹیویٹیز بھی شامل کر لیں، یعنی خود ساختہ قسم کی آپ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ نظر بندی وہ اختیار کر لیں بنی گالہ کے اندر، تو آپ کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں، قومی حکومت بن سکتی ہے 6 سے 12 ماہ کے لیے، اور آپ کو الیکشن کی طرف جو ہے وہ لے جایا جا سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ آپ کی ملاقاتیں فیملی کے ساتھ ہو جائیں گی، آپ کا علاج ہو جائے گا، اس کے بعد آپ جیل سے باہر بھی آ جائیں گے۔ لیکن یہ آپ اس بات کا اگر مان جائیں، اسرائیل کو تسلیم کر لیں اور تھوڑی خاموشی اختیار کر لیں۔ یہ اس وقت کی اپڈیٹس ہیں، اور یہ اپڈیٹس واضح طور پر ہمیں یہ بات بتاتی ہیں، ان تمام تر ڈاٹس کو اگر ہم کنیکٹ کریں، آپ ایک پوری سیریز آف ایونٹس دیکھیں کہ کیسے یہ معاملات چل رہے ہیں، کس طرح سے کچھ ایسے
وکلا کی بھی انٹری ہوگی جن کے متعلق یہ تاثر ہے کہ وہ عدالتوں سے ریلیف لے سکتے ہیں۔ جی ہاں، میں اعتزاز احسن صاحب کا ذکر کر رہا ہوں، کیسے آج پہلے ایک ماحول بنا، اس کے بعد خبریں آئیں کہ عمران خان صاحب ایک بار پھر نہیں مان رہے، تو خبر آج کی پھر یہی ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب کی جانب سے اس ایک شرط کو بھی ماننے سے انکار کر دیا گیا ہے کہ آپ کا کام یہ نہیں ہے اس قسم کے فیصلے کرنا، تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ اس پارلیمان کا کام ہے جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئی ہو۔ صاف اور شفاف الیکشن کے نتیجے میں آپ یا تو پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ واپس کریں یا ملک کو فوری طور پر نئے صاف شفاف الیکشن کی طرف لے کر جائیں۔ یہی میری نظر میں کوئی نہ کوئی ممکنہ ڈیل یا آپ کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔